जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इस कदर शर्मीला था कि अपने दोस्तों को मिलने से घबराता था। इसके बावजूद वो अपने दौर का बेहतरीन मुकर्रर बन गया। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस कदर मशहूर हों कि इनके नाम की जगह अक्सर इनके नाम के इब्तदाई हरूफ इस्तेमाल किए जाएं। इनमें से आयरलैंड का एक बाशिंदा था। इसके नाम के इब्तदाई हरूफ GBS हैं। मेरे ख्याल में वो अपने वक्त का सबसे नामवर अदीब था। इसकी नाकाबिले एतबार ज़िंदगी की कहानी पर एक ऐसी किताब लिखी गई है जिसका इन्वान भी इसका नाम नहीं, फ़कत सरे वर्क पर 3 हरूफ दर्ज हैं। GBS, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। शाह की ज़िंदगी अजीब तज़ादात से भरी हुई थी। मसलन इसने फ़कत 5 बरस स्कूल में तालीम पाई, लेकिन रस्मी तालीम की कमी के बावजूद इसे अपने दौर का अजीम तरीन अदीब तस्लीम किया गया है, और इसे ज़िंदगी में वो एज़ाज़ हासिल हुआ जो एक अदीब के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा एज़ाज़ होता है, यानी इसने अदब में नोबल प्राइज़ हासिल किया। यह इनाम 7,000 पाउंड पर मुश्तमिल होता है, लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने महसूस किया कि ना इसे एजाज़ और ना ही रुपये की ज़रूरत है, लिहाजा इसने रुपया कबूल करने से इनकार कर दिया। आखिर इसे इस बात पर रजामंद किया गया कि वो फ़कत 1 सेकंड के लिए ये रकम कबूल कर ले और एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ से एंग्लो स्वीडिश अदबी इत्तेहाद नामी जमात के लिए वक्फ कर दे। बर्नार्ड शाह का वालिद एक अच्छे आयरिश घराने से तल्लुक़ रखता था। इसकी वालदा ने अपनी एक अमीर चच्ची की मर्जी के खिलाफ बर्नार्ड शाह के वालिद से शादी की थी, और इस जुर्म की पादाश में इसकी चच्ची ने इसे अपनी जायदाद से आग कर दिया था। कुंबे की माली हालत इस कदर पतली हो गई कि बर्नार्ड शाह को 15 बरस की उम्र में पेट पालने के लिए मजबूरन काम करना पड़ा। मुलाजमत का पहला बरस वो 1 पाउंड माहवार से भी कम तनख्वाह पर काम करता रहा। फिर 16 बरस से 20 बरस की उम्र तक वो एक जिम्मेदार खजानची की हैसियत से फ़राइज़ मनसबी अदा करता रहा। इसकी हफ्तावार तनख्वाह 35 शिलिंग थी, लेकिन इसे दफ्तरी काम से नफरत थी। इसकी ये वजह थी कि इसकी तरबियत एक ऐसे घराने में हुई थी जहाँ इल्म फ़न और अदब मौसीकी की शमें रोशन थीं। 7 बरस की उम्र में बर्नार्ड शाह ने शेक्सपियर, बिन यान, अलिफ लैला और बाइबल का मताला मुकम्मल कर लिया था। जब वो 12 बरस का था तो बायरन, डिकन्स, डोमा और शेले इसकी नज़र से गुजर चुके थे। 18वें बरस में कदम रखने से पहले वो टाइन वॉल, स्टोर्ट मिल और हर्बर्ट स्पिंसर की निगार शात से वाकिफ हो चुका था। अजीम अदीबों ने इसकी तस्वीर को तेज़ तर करके इसका जहन अजीब ख्वाबों की अमाजगाह बना दिया था, और वो इसी सबब अपने दफ्तरी अमूर में बिल्कुल दिलचस्पी न लेता था। इसका तसव्वुर तो अदब, फ़न, साइंस और मजहब के हुस्नज़ारों को अपना मस्कन बनाए हुए था। अपनी 20वीं सालगिरह से थोड़ा अरसा पहले GBS ने खुद से कहा, ज़िंदगी फ़कत एक दफ़ा हासिल होती है, मैं इसे दफ्तरी उलझनों का हरगिज़ शिकार न होने दूंगा। लिहाजा 1876 में वो मुलाजमत तर्क करके लंदन चला आया, जहाँ इसकी वालदा मौसीकी का सबक देकर गुज़रे औकात कर रही थी। वहाँ बर्नार्ड शाह ने इस अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया जिसने इसे दौलत और दुनिया में शोहरत बख्शना थी, लेकिन अदब से रोज़ी कमाने से पेशतर वो मतवातर 9 बरस तक लिखता रहा। इसने अपना सारा वक्त लिखने के लिए वक्फ कर दिया। वो हर रोज़ खुद को 5 सफ़े लिखने पर मजबूर करता, ज़्यादा नहीं, फ़कत 5 सफ़े। इसके मतलब शाह लिखता है, मेरे अंदर तालिब इल्म और क्लर्क अभी तक छुपा बैठा था। अगर 5वां सफ़ा किसी जुमले के दरमियान ख़त्म हो जाता तो मैं वो जुमला अधूरा ही रहने देता और इसे अगले दिन मुकम्मल करता। 9 साल के अरसा में इसने 5 तवील नावल लिखे। इनमें से एक का नाम फनकारों के दरमियान मोहब्बत था। इसने अपने हर नावल का मसवदा इंग्लैंड और अमेरिका के हर नाशिर के पास भेजा, लेकिन हर किसी ने इन्हें वापस भेज दिया। बाज़ नाशिरों ने इतना ज़रूर लिखा, वो इसकी अगली कोशिश को देखना पसंद करेंगे।
لیکن اتنا ضرور ہے کہ کسی نے اس کی ادبی صلاحیتوں پر نکتہ چینی نہ کی اور نہ اسے یہ نہ کہا کہ وہ کوئی دوسرا کام کرنے لگے تو بہتر ہوگا۔ بات یہ تھی کہ اس کے خیالات ان کی سمجھ میں نہ آتے تھے۔ ان دنوں برنارڈ شاہ کی مالی حالت اس قدر ناگفتہ بے تھی کہ اس کے پاس اپنے مسودے ارسال کرنے کی خاطر ٹکٹ خریدنے کے لیے بھی پیسے نہ ہوتے تھے۔ ادبی زندگی کے پہلے 9 برس میں اس کی آمدنی فقط 6 پونڈ تھی۔ اس کے بدن پر اکثر پھٹے پرانے کپڑے ہوتے اور اس کے جوتوں میں لمبے لمبے سوراخ، لیکن وہ کبھی بھوکا نہ رہا تھا۔ اس کی والدہ نان بائی اور پرچون فروش سے ادھار لے کر اسے بھوک کے چنگل سے بچاتی رہی۔ اپنی ادبی زندگی کے ابتدائی 9 برس میں اس نے ادب سے پہلے 5 پونڈ ایک نئی دعا کے متعلق ایک مضمون لکھ کر کمائے۔ 6 پونڈ اس نے ایک دفعہ الیکشن کے موقع پر ووٹوں کی گنتی کر کے حاصل کیے۔ تو پھر شاہ زندہ رہنے کے لیے پیسے کہاں سے لیتا تھا؟ اس نے بلا تکلف تسلیم کیا ہے کہ اس کے کنبے کو اس کے سہارے کی اشد ضرورت تھی، لیکن وہ کنبے کی مالی حالت بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کرتا تھا۔ اس کے برعکس وہ کنبے کا دست نگر تھا۔ جیسا کہ شاہ نے خود کہا ہے، میں نے خود کو معاش کے بکیڑوں میں ڈالنے کی بجائے اپنی والدہ کو ڈال رکھا تھا۔ آخر شاہ فنون لطیفہ کے نقاد کی حیثیت سے خود کفیل ہو گیا۔ اس کی پہلی ادبی اور مالی کامیابی اس کے ناولوں کی بجائے اس کے ڈرامے ثابت ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے تمام ابتدائی ڈرامے ناکام نکلے۔ اس بات پر یقین نہیں آتا کہ برنارڈ شاہ جو ایک بہترین اور اعلیٰ درجے کا مقرر تھا اور بڑے سے بڑے مجمع کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور آئلی قوانین، جمہوری ہیرا پھیری، مذہبی اداروں اور انسانوں کی تقریباً تمام مروجہ روایات پر کھلم کھلا کڑی تنقید کرتا تھا، کسی زمانے میں شرمیلے پن، انکساری اور احساسی کمتری میں بری طرح مبتلا تھا۔ لیکن یہ حقیقت ہے۔ مثلاً جوانی کے دنوں میں شاہ کبھی کبھی ان دوستوں کو ملنے کے لیے جاتا جو لندن میں دریائے ٹیمز کے کنارے رہتے تھے۔ ایسے موقعوں پر شاہ کی کیا حالت ہوتی تھی، اس کا نقشہ اس نے خود بیان کیا ہے۔ شرمیلے پن کی اذیت مجھے اس قدر تنگ کیا کرتی کہ میں بعض اوقات اپنے کسی دوست کے دروازے پر دستخط دینے سے ہچکچاتا اور کتنی دیر تذبذب کے عالم میں اس کے مکان سے ذرا ہٹ کر ادھر ادھر گھومتا رہتا۔ پھر میں تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑتا اور راستے میں خود سے کہتا کہ اگر واپس چلے آنا اتنا آسان ہے تو پھر خود کو اذیت میں مبتلا کرنے سے کیا فائدہ؟ بہت کم لوگ جوانی میں مجھ سے زیادہ بزدل یا دوسرے الفاظ میں شرمیلے ہوں گے۔ اس کے باوجود برنارڈ شاہ معاشرے میں اپنے طرز سلوک کے متعلق اس قدر محتاط تھا کہ لندن کی ہر اچھی لائبریری میں اسے آداب زندگی کے متعلق جو بھی کتاب نظر آئی اس نے پڑھ ڈالی، لیکن جس واحد کتاب سے اس نے استفادہ کیا اس کا نام ہے اچھے معاشرے کا لب و لہجہ۔ آخر اس نے اپنے شرمیلے پن اور انکساری پر قابو پانے کے لیے ایک راہ نکال لی اور وہ فن تقریر کی ایک کلاس میں داخل ہو گیا۔ پہل چند دفعہ اس نے اس اعتماد کے ساتھ تقریر کی کہ اگلے چند موقعوں پر اسے مجلس مباحثہ کا صدر بنا دیا گیا۔ اس کے باوجود وہ داخلی طور پر اس قدر گھبرا جاتا کہ ایسے موقعوں پر اس کے لیے اپنی کپ کپاتی ہوئی انگلیوں سے کارروائی کے رجسٹر پر دستخط کرنا مشکل ہو جاتا۔ نوٹس کی عدم موجودگی میں اس سے یاد نہ رہتا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تقریر کرتے وقت اس کی حالت بڑی قابل رحم ہوتی، اس کے باوجود لوگ اس کی باتیں سنتے۔ اپنے شرمیلے پن پر قابو پانے کی اس نے قسم کھا لی۔ لندن میں جہاں کہیں عوامی جلسہ ہوتا وہ وہاں ضرور جاتا اور اگر اسے بولنے کا موقع مل جاتا تو ضرور بولتا۔ پھر ایک شام جب کہ شاہ کی عمر 26 سال کی تھی، اس نے ترقی اور اخلاص کے مصنف کی ہندی جارج کی تقریر سنی۔ وہ سنگل ٹیکس کے نظریے پر اظہار خیال کر رہا تھا۔ یہ تقریر سننے کے بعد شاہ سیاست کی راہ پر چل نکلا اور وہ فوراً زمین کی قومی ملکیت بنانے کی موضوع پر تقریریں کرنے لگا۔ پھر کسی نے بتایا کہ سنگل ٹیکس کے مسئلے پر کوئی شخص اس وقت تک بحث کرنے کے قابل نہیں ہوتا جب تک اس نے کارل مارکس کی کتاب سرمایہ نہ پڑھی ہو۔ اس کتاب کے مطالعے نے اس کی باقی زندگی پر کیا اثر کیا یہ خود شاہ بتاتا ہے۔
سرمایہ کا مطالعہ میری زندگی میں ایک انقلاب سے کم نہ تھا۔ کارل مارکس میرے لیے ایک انکشاف تھا، اگرچہ اس کی مبہم اقتصادیات بعد میں نے غلط پائیں، لیکن اس وقت اس نے میرے سامنے ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ اس نے تاریخ اور تہذیب کے حقائق کے بارے میں میری آنکھیں روشن کر دیں اور ان کے متعلق مجھے ایک تازہ نظریہ عطا کیا۔ مجھے اپنی زندگی کا کوئی مقصد، کوئی نصب العین دکھائی دینے لگا۔ قصہ مختصر، اس نے مجھے انسان بنا دیا۔ ہاں، اب برنارڈ شاہ کا لہو لوگوں میں بولنے لگا تھا۔ اس کا شرمیلا پن اور انکساری جاتی رہی تھی۔ شاہ کے ہاتھ میں ایک کتاب آ گئی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا کہ ایک شاہ ایک کتاب کے سحر میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ایک کتاب جس نے اسے جہاد پر تیار کر دیا اور اس کی اپنی ہستی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب اسے اپنے نصب العین کے سوا کوئی چیز عزیز نہ تھی۔ اگلے 12 برس وہ تقریباً ہر رات گلیوں کی نکڑوں پر کھڑا ہو کر عوامی جلسہ گاہوں اور کلیساؤں میں سوشلزم کا پرچار کرتا رہا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے، لیکن وہ ان سے بے نیازی اپنی دھن میں مگن رہا، اور ایک دن وہ اپنے وقت کا عظیم مقرر بن گیا۔ آخر ایک مقرر کی حیثیت سے اس کی مانگ اس قدر بڑھ گئی کہ لوگ معاوضہ دے کر اس سے تقریریں کروانے لگے، لیکن ایسے معاوضے وہ اپنے پر حرام سمجھتا اور یہ رقوم اپنے نصب العین پر خرچ کرتا۔ 1896 میں برنارڈ شاہ شارل ٹاؤن شنید نامی ایک خاتون سے ملا۔ اس وقت شاہ 40 برس کا کنوارا اور شارل 39 برس کی کنواری خاتون تھی۔ شارل کو ورثے میں خاصی دولت ملی تھی۔ شاہ کو ان دنوں امریکہ میں ایک ڈرامے کی کامیابی پر 20,000 پاؤنڈ ملے تھے۔ شارل معاشرتی زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور سوشلزم سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ وہ شاہ میں دلچسپی لینے لگی اور اس حقیقت سے اسے آگاہ کر دیا۔ بعد میں وہ شاہ کو خود پسند اور ظالم کہا کرتی تھی۔ 2 برس گزر گئے، اس دوران میں شاہ کو شادی کا کبھی خیال بھی نہ آیا۔ آخر مارچ 1898 میں شارل میونسپل اداروں کے مطالعے کی غرض سے روم چلی گئی۔ جب وہ روم پہنچی تو اسے ایک تار ملا۔ شاہ بڑا سخت بیمار تھا۔ وہ الٹے قدموں لندن واپس لوٹ آئی۔ زیادہ کام کرنے سے شاہ کی صحت خراب ہو گئی تھی۔ جس گندے کمرے میں وہ کام کیا کرتا تھا، اس کی حالت دیکھ کر شارل کو سخت صدمہ ہوا۔ اس کمرے کے متعلق شاہ خود ہی کہا کرتا تھا کہ اس سے تو فقط بارود کا ایک فیتہ ہی صاف کر سکتا ہے۔ اگر 7 جوان لڑکیاں اور 7 جوان لڑکے نصف صدی تک یہ کمرہ صاف کرتے رہیں تو پھر بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ جب سبز آنکھوں والی شارل نے شاہ کو وہ کمرے چھوڑنے اور اسے اپنے ہمراہ اپنے گاؤں چلنے پر مجبور کیا تو شاہ نے اس سے کہا کہ وہ پہلے بازار جا کر ایک انگوٹھی اور شادی کا لائسنس لے آئے۔ انہوں نے اپنی اس دواجی زندگی کے 45 برس بڑے ہنسی خوشی سے گزارے۔ مسز شاہ کا انتقال 12 ستمبر 1943 کو ہوا۔ ہر شخص یہی کہتا تھا کہ وہ شاہ سے 20 برس چھوٹی تھی اور شاہ اس سے پہلے مرے گا، لیکن حقیقت میں ان کے باہمی عمروں کا فرق صرف 4 ماہ تھا۔ اگر شاہ 1856 میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس نے 1946 میں اعلان کیا تھا کہ وہ اس قدر مصروف ہے کہ ابھی موت کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ اس نے کہا تھا، میں زندگی کی خاطر دلچسپی لیتا ہوں۔ یہ میرے نزدیک کوئی مختصر شمع نہیں، میرے لیے یہ ایک شاندار مشعل ہے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ اسے آئندہ پود کے سپرد کرنے سے پہلے میں اسے زیادہ سے زیادہ روشن دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی مشہور شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے، ان کی بائیوگرافی جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں دیجیے۔